सर जी, ये मजदूर अगर छुट्टी करेंगे तो खाएंगे किधर से? हम तो पिछले 20 साल से पीटीआई के नारे लगा रहे हैं, पीटीआई का वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ, हमें तो किसी ने कुछ भी नहीं दिया। किड़ा कवानीन असा तो बुढ़े हो गए हैं, कवानीन ने कोलू भी नहीं लगा। बच्चों का पेट किधर से पालें? एक दिन छुट्टी करें तो वो गुजारा तो नहीं होता। कवानीन क्या कागजों में, कभी हुकूमत ने कोई मदद की है कि कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज का दिन मजदूरों के नाम पूरी दुनिया में यौम मजदूर बनाया जा रहा है। ये दिन उन मजदूरों की याद में मनाया जाता है जो अमेरिका में 1886 में एहतजाज के दौरान पुलिस तशद्दुद में मारे गए। 1 मई 1886 में शिकागो की फैक्ट्रियों में काम करने वाले 4 लाख मजदूरों की जानिब से हड़ताल की गई, जो इस कदर कामयाब हुई कि एक अमरीकी अखबार ने लिखा कि किसी एक भी फैक्ट्री की चिमनी से धुआं उठता दिखाई नहीं दे रहा था। 133 साल बाद पाकिस्तान में मजदूर की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ सकी। इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने जो ILO कन्वेंशन है उसको, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन, उसके 36 कन्वेंशंस पर दस्तखत किए हैं जो मज़दूरों के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान लेबर फोर्स 6.5 करोड़ के करीब है। पाकिस्तान लेबर फोर्स के हवाले से 9वां बड़ा मुल्क है, आपको ताज्जुब होगा ये सुन के। इस फोर्स, ये जो एक फोर्स है, लेबर फोर्स है, इसका 43% जो है वो ज़राअत से जुड़ा है और तकरीबन 20% इंडस्ट्री से और बाकी सर्विसेज तकरीबन 37% है। नाज़रीन, बदकिस्मती से इनमें से ज़्यादातर गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको इंतहाई कम तनख्वाह दी जाती है और दिन में 8 घंटे से कई ज़्यादा काम लिया जाता है। ज़राअत के शोबे में कोई लेबर कवानीन की मॉनिटरिंग नहीं, जहां इनका इस्तेसाल किया जाता है। जो बॉन्डेड लेबर की शक्ल में जदीद दौर की गुलामी है वो यहाँ पे हम देखने को मिलती है। और ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के मुताबिक 2018 में 30 लाख के करीब बॉन्डेड लेबर्स हैं, जिनमें बेशतर बच्चे हैं। आज मजदूर की आवाज़ आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, तो आइए आपको सुनाते हैं उनकी आवाज़। ये बेचारा सुहाने सपने नहीं देख रहा, शायद सोच रहा होगा कि इसके हक की आवाज उठाने वाले क्या इसकी हालत जार बदल सकेंगे। हुनर तो इनके हाथ में है, लेकिन मुनासिब रोजगार और उजरत ना मिलने का मलाल उनके आसाब को कमजोर बना रहा है। हक की आवाज के लिए ये तबका साल में एक बार सड़कों पर आता है, लेकिन फिर 12 माह गुर्बत की चक्की में ही पिसता रहता है। हमारे मैशियात जो बता दे कि इस 16,500 में वो अपना घर का किचन चला सकता है, हम उसके हाथ में बैत कर लेंगे। खून पसीना एक करके भी कसम पुष्टि की हालत में जिंदगी गुजारने वाला मजदूर आज भी इस आस पर जिंदा है कि शायद उसकी जिंदगी में कोई खुशहाली का इंकलाब बर्पा हो। शायद अपनी जात पर जब्र और सब्र सहकर मुल्क की मौशियत का पहिया रवां रखने से वो अपने बच्चे का नसीब बदल सके। ना उसका हक मिल रहा है, ना शायद कभी भी मिले, इसलिए कि हम सिर्फ साल में एक दफा निकलते हैं, मजदूर डे मनाते हैं और घर चले जाते हैं। मजदूरों की कम से कम तनख्वाह 30,000 होनी चाहिए और पेंशन वो 5,500-6,000 है, उससे क्या गुजारा हो सकता है? हुकूमत ने तो आम मजदूर की तनख्वाह 16,500 मुकर्रर कर रखी है, लेकिन देखिए ये शख्स क्या कहता है। दिहाड़ी नहीं है, महीना 7,000। सख्त जान मुशक्कत के बावजूद भी अपने बुनियादी हक से महरूम तबका सिर्फ कानून साजी का मोहताज नहीं, अब अमली इकदाम चाहता है। अपनी मेहनत पर नाश करने वाला अपनी उजरत से मुतमईन नहीं। प्रोग्राम स्पॉटलाइट के लिए कमर जब्बार, लाहौर। नाजरीन, लाहौर के अंदर ये एहतजाज हुआ और अब 18वीं आईनी तरमीम के बाद लेबर का जो मौजू है वो सूबों को सौंप दिया गया है और इस पर सूबों ने क्या काम किया और मज़ीद 18वीं तरमीम पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निहायत ही सीनियर लीडर ताज हैदर साहब, और आपने इस इशू के ऊपर काम भी किया है। इधर इस्लामाबाद में हमारे साथ है मलिका बुखारी साहिबा, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं कानून और इंसाफ की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के अहम लीडर हैं, चेयरपर्सन हैं सेनेट की कानून और इंसाफ कमेटी के। और नाज़रीन, कुछ ही देर के अंदर हमें ज्वाइन कर लेंगे हसन राना साहब, बल्कि हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं प्रोग्रेसिव लेबर फेडरेशन के। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मलिका साहिबा, इससे पहले कि हम आज के मौजू के ऊपर बात करें, आज की जो बहुत अहम खबर है वो ये है कि ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट के तहत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी मसूद अजहर साहब को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब मुझे ये बताइए कि उसके मुताबिक क्या पाकिस्तान की हुकूमत बाउंड है कि उसको गिरफ्तार करना है?
تھینک یو منیز. دیکھیے یہ جو مظہور اظہر کی لسٹنگ کا جو معاملہ ہے یہ کافی دیر سے چل رہا ہے. دس از دا 4th اٹیمپٹ ٹو لسٹ ہم اینڈ اب آ کے یہ جو اٹیمپٹ ہے یہ سکسیزفل پروو ہوا ہے. اس کی امپلیکیشنس یہ ہوتی ہیں کہ جب بھی کسی کی UN سینکشنز کمیٹی کے اندر لسٹنگ ہوتی ہے اس میں 3 امبارگوز لگتے ہیں. ایک تو ٹریول بین ہوتا ہے, دوسرا آرمز امبارگو ہوتا ہے اور تیسرا ایسٹ فریزنگ ہوتا ہے. اور جو ان کی آرگنائزیشن ہے JEM وہ آلریڈی ATA ایکٹ کے انڈر پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز میں آتی ہے اور سارے امبارگوز ان پہ لگ چکے ہیں پہلے بھی. تو پاکستان کی کانٹیکسٹ میں نتھنگ مچ چینجز. واٹ ہیز ریئلی ہیپنڈ از کہ انڈیا کا جو نیریٹو تھا اور انڈیا کی جو پوزیشن تھی اس کو ایک سیٹ بیک ملا ہے اس لسٹنگ سے. میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں. کیونکہ انڈیا کا نیریٹو تھا کہ JEM اینڈ مسعود اظہر از لنکڈ ٹو پلوامہ, دیٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز انوالوڈ ہے اینڈ جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ کو, ان کی انڈیجنس موومنٹ کو, ان کی لوکل موومنٹ کو یہ انڈرمائن کر رہے تھے. اس لسٹنگ سے وہ جو سارا ایشو ہے اس کو انڈیا نے اپنے سٹانس کو فورگو کیا ہے. سو پاکستان کے لیے ایک ڈپلومیٹک فارن پالیسی ون ہے اینڈ نتھنگ چینجز فار آر کنٹری. ہم نے اس کو اریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز اٹ ڈزنٹ ریکوائر اریسٹنگ اور انیشیشن آف کیسز. ٹھیک. سینیٹر صاحب اس کے اوپر آپ کا تجزیہ لینا بہت ضروری ہے. جس طرح ملیکا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ڈپلومیٹک ون ہے پاکستان کے لیے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, میں بالکل ایسا نہیں سمجھتا. اگر یہ بڑی ون ہوتی تو چائنا کے ذریعے ہم کبھی نہ کوشش کرتے. پہلے ہم نے کوشش ہماری بھی رہی ہے, ہمیں اس بات پہ خوشی بھی رہی ہے. اور جب چائنا نے ان کا ویٹو کیا ساتھ اس وقت نہیں دیا, یا اس وقت چائنا نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ وقت دیں. انہوں نے شاید یہ تو نہیں آؤٹ رائٹلی کہا تھا کہ ہم نہیں کرتے, انہوں نے کہا کہ ہمیں وقت دیں. تو ہم نے کہا تھا یہاں بیٹھ کے ہم سب نے کہا تھا کہ یہ ہماری بڑی کامیابی ہوئی ہے. آپ کے پلوامہ میں کہا ہے, ساری حکومت کا بھی یہی رہا ہے کیونکہ بہرحال ایک دنیا, ایک انٹرنیشنل جو کمیونٹی وہ تھی وہ ساری سمجھتی تھی کہ پاکستان میں بیٹھ کے ایسی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں. لیکن دیکھیں مجھے اس بات سے بھی زیادہ خوفناک وہ بات لگی ہے کہ جب ملک کے پرائم منسٹر ایران جاتے ہیں اور ایران میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی زمین استعمال کر کے ایران میں دہشت گردی ہوتی ہے, تو جب آپ اپنے خود ایسی بات کریں گے تو پھر دنیا آپ کا جو دنیا کا بیانیہ ہے اس کو خود جب آپ حمایت کریں گے تو پھر دنیا آپ کے بارے میں سوال تو سیریس اٹھائے گی. اس بیان کے نتیجے میں لیٹس بی فیئر تو یہ بین نہیں نہ لگا, یہ تو بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی. اگر آپ کو یاد ہو چائنا نے یہ واضح کر دیا تھا کہ مزید کچھ ہوا تو پھر ہم آپ کی مدد. میں نے اس کانٹیکس میں نہیں بات کی, یہ تو ابھی سے نہیں ہے, تو بہت عرصے سے چل رہا تھا. چلیں آپ کی رائے ہے. میری نہیں, پاکستان کے بارے میں دنیا کے بہت سارے ممالک ایسی بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی زمین استعمال ہوتی ہے اور کچھ لوگ یہاں بیٹھ کر استعمال کرتے ہیں. آج اب حکومت کی بھی یہی پالیسی ہے. آج حکومت خود کہتی ہے کہ ہم اس پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کے خلاف ایکشن کریں گے, ہم ان لوگوں کو یہ زمین استعمال نہیں کرنے دیں. تو آج تو یہ پالیسی بنی ہے ہماری. بالکل یہ آپ نے درست کہا ہے, مگر کیا ان کو اریسٹ کیا جائے گا کہ نہیں, یہ سوال دنیا پوچھ رہی ہے. دیکھیے منیز, کسی کو اریسٹ کرنے کے لیے ان کے ویئر اباؤٹس پتہ ہونے چاہیے اور اس کی کوئی ریکوائرمنٹ بھی ایز سچ نہیں ہے. تو پاکستان ایسا اقدام اٹھا نہیں سکتی بیکاز وی ڈونٹ نو کہ مسعود اظہر صاحب اس وقت کہاں ہیں اینڈ ویئر ہی از, ان کی ویئر اباؤٹس کہاں ہیں, ان کی فیملی سے کوئی ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ نو کہ ہم ان کو کیسے اریسٹ تھا. تو آپ نے کوشش نہیں کی جاننے کے لیے, چونکہ پاکستان میں تو بین لگا ہوا ہے نا JEM کے اوپر. آرگنائزیشن کو آپ پرسکرائب لسٹ کر سکتے ہیں, سو وہ فردر ایکٹیویٹی نہ کر سکے, بٹ پر سے ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کا آپ کو نہیں معلوم. تاج حیدر صاحب اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت مسعود اظہر صاحب کی جو ایگزیکٹ لوکیشن ہے وہ حکومت کو نہیں معلوم, اور وہ جب معلوم ہوگی تو شاید تب فیصلہ لیں گے آپ لوگ اریسٹ کرنے کے لیے؟ I don't know. دیکھیں اس کے اوپر کوئی ایسی واضح انڈر دا UN سینکشنز کمیٹی لسٹنگ پروسیجر ریکوائرمنٹ نہیں ہے ان کو نہ اریسٹ کرنے کی, نہ کیسز انیشیٹ. ایک یا دو فرد کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ مغربی ممالک نے, خاص طور سے امریکہ نے, اپنے مقاصد کے خاطر یہ دہشت گرد تنظیمیں بنائیں اور ان کو ہر طریقے سے سپورٹ کیا, اور اس کے بعد جس وقت کہ ان کی ضرورت ختم ہوئی تو وہ اپنے الگ ہو گئے اس سے. یہاں ہماری دور حکومت میں مسز کلنٹن آئی تھیں اور انہوں نے کہا کہ جی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا اور طالبان کو بنوایا. لیکن اگر غلطی ہوئی تو وہ غلطی پھر شام کے اندر کیوں دہرائی گئی, عراق کے اندر کیوں, ایجپٹ کے اندر, دوسرے ملکوں کے اندر کیوں دہرائی گئی. مگر تاج صاحب آج کیا کرنا ہے, آج کے دن ہم نے کیا کرنا ہے, چونکہ اس وقت جو ٹیرر لسٹ ہے اس کے اوپر, بلیک لسٹ کے اوپر UN سیکیورٹی کاؤنسل کے ڈال دیا گیا ہے مسعود اظہر کو, تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایز اپوزیشن کہ کیا حکومت کو اب ایکشن لینا چاہیے؟ دیکھیے ہمیں اپنے مسائل خود کرنے ہوں گے. سیکیورٹی کاؤنسل کیا کہتی ہے, یہ کہتی ہے اگر آپ اپنا گھر ٹھیک کر لیں گے تو پھر پوری دنیا میں آپ کی عزت ہوگی. آپ نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنائی تھی, لیکن اس نیشنل ایکشن پلان پہ
کہاں عمل درآمد ہوا. اور جاوید عباسی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, خود چودھری نثار صاحب نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ ہمیں جو آرمی پبلک اسکول تھا اس کے حملے کی اطلاع تھی, واگا پہ جو حملہ ہوا اس کی اطلاع تھی, کراچی ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا اس کی اطلاع تھی. اور جب میں نے کہا کہ جناب علی یہ اگر آپ کو اطلاع تھی تو آپ نے کیا کیا, تو انہوں نے کہا جناب یہ تو صوبائی معاملہ تھا. تو اب یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ اطلاع ہونے کے باوجود کارروائی نہیں کرتے اور سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے وزیر داخلہ یہ بیان دیتے ہیں, یا اب جس طریقے سے ہو رہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اس میں بھی سلیکٹیو کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے, ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی. جناب آپ کو اگر دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے تو آپ ایک منظم طریقے سے کام کریں. اس میں کوئی شک نہیں آپ کا تاج صاحب, اس میں کوئی شک نہیں. جاوید صاحب آپ اپنی بات کریں. پھر تاج صاحب نے ایک بات سیکھی جو چودھری نثار علی خان صاحب کی بات کی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس انفارمیشن آئی تھی, ہم نے پاس آن کی تھی صبح کو. یہ صبح کا کام تھا کہ سیکیورٹی اپنی اتنی اچھی کرتے, سیکیورٹی رکھتے, یہ ان کا کام تھا. کہ لا اینڈ آرڈر اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ آپ صبح کے پاس چلی گئی ہے. ہمارا یہ کام تھا کہ ایک انفارمیشن ہمارے پاس آئی تھی, ہم نے فورم کو پاس آن کیے, صبح یہ معاملات امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہوئے. تو یہ بڑا سوال انہوں نے اٹھایا تھا سینٹ میں آ کے کہ ایک فیڈرل کرنا تھا, نہیں کر سکے, اس لیے ہمیں ملکہ صاحبہ دیکھیے اس کی پوائنٹ ایکشن پلان کی ضرورت ہے. اس وقت کے وزیر شریف صاحب اور باقی پارلیمنٹ کی وہ نیشنل ایکشن پلان پارٹیز کی ذمہ داری ہے. اسی لیے پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آنے کی فیصلہ کیا ہے کہ ہم بلا دفعہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز کے خلاف یا جو عناصر ہیں جو ہمارے سوئل کو یوز کرتے ہیں کسی اور کنٹری کو اٹیک کرنے کے لیے یا اپنی کنٹری کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے, ٹیررزم کے پرپسز کے لیے, ہم ان کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیں گے. پھر بائی دیٹ لاجک ملکہ صاحبہ میں صرف آپ سے پوچھوں گی, اب یو این سیکیورٹی کاؤنسل کمیٹی نے بلیک لسٹ کر دیا ہے مسعود اظہر کو, اور چائنا نے بھی, ہمارے اچھے دوست نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا, تو اگر بلا تفریق ہم نے کرنا ہی ہے کلیمپ ڈاؤن, تو کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو بھی حراست میں لیا جائے گا؟ لیکن جہاں تک چائنا کی بات ہے, چائنا از اے ویری امپورٹنٹ فرینڈ پاکستان کا. وی ہیو اے ویری اسٹرانگ راک سالڈ ریلیشن شپ. اس سے ہماری ریلیشن شپ انڈرمائن نہیں ہوئی ہے, بیکاز ہم نے مائی کوسچن از آن مسعود اظہر ناٹ آن چائنا. بٹ آلسو آن چائنا. آئی جسٹ وانٹ ٹو کیٹیگوریکلی سے کہ اس سے ہماری ریلیشن شپ بالکل انڈرمائن نہیں ہوئی. چائنا ہمارا بہت ڈیئر فرینڈ ہے, ہمارا نیبر ہے, اینڈ اٹ ہیز ہیلپڈ اس ان دی موسٹ ہارڈ ٹائمس. سو یہ ایک ٹیکنیکل ہمیشہ ناک آؤٹ ہوتا ہے جب بھی ریویو, جب بھی وہ ٹیکنیکل ہولڈ کرتے ہیں, اس کے بعد 6 months کے بعد ریویو ہوتا ہے. تو ریویو کے اندر جو چیزیں ہمیں چاہیے تھی ان دا سینس کہ وی ڈڈ ناٹ وانٹ آل دیز ایسوسیشنز ود اٹ, وہ تو آئی گیٹ یور پوائنٹ. مگر آج کا جو موضوع ہے وہ بھی بہت ضروری ہے, اور اس کے اوپر بھی ایک بحث ہو رہی ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان. حسن رانا صاحب, آپ چونکہ لیبر یونین سے تعلق رکھتے ہیں, جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے تو کیا مزدوروں کی زندگی کے اندر کوئی بہتری آئی ہے؟ چونکہ ہم نے جس طرح کہ میں نے بتایا کہ 36 کنونشنز ہم نے ILO کے سائن کر دیے جو مزدوروں کو تحفظ فراہم کرتا ہے. اس کے اندر بے شمار جو ہیں کنونشنز ہیں اور تحفظات جو تھے مزدوروں کے وہ سامنے آئے. مگر اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کا ہی معاملہ ہے کہ کیا قانون سازی کے اندر کچھ قانون جو ہیں وہ گم ہو گئے آپ کے تحفظ کے حوالے سے؟ بیسیکلی جو آپ نے کوسچن ریز کیا ہے یہ دونوں چیزیں ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مزدوروں کے لاز ہیں وہ اتنے بے ترتیب ہیں, اور یہ کچھ انڈیا کے وقت کے جو پاکستان بنا ہے تو انہوں نے اڈاپٹ کر لیے, اس وقت کے چلتے آ رہے ہیں. جیسے فیکٹری ایکٹ ہے, جیسے ورک مین کمپنسیشن ایکٹ ہے, یہ 1934 کا ہے, 1926 کے ہیں. اس طرح کے جو چلتے آ رہے ہیں, ان کو جو ہے نا یہ تقریباً 22-23 لیبر لاز ہیں, ان کو کمپائل کرنے کی ضرورت ہے. کبھی گورنمنٹ نے محسوس ہی نہیں کیا کہ ان کے ملک میں مزدور بھی بستے ہیں. اور دوسری بات جو امپلیمنٹیشن کی ہے وہ تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, دوسرے ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تو ہے ہی نہیں. جب یہ وہاں پہ ریٹیفائی کرتے ہیں ان کنونشن کو تو وہ وہاں کا پریشر ہوتا ہے, ہمارا تو نہیں ہوتا مزدوروں کو. ہمیں تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے پاکستان میں, ہماری تو یہاں پاکستان میں مزدوروں کی بیچاروں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, ہمیں کون سمجھتا ہے. تو وہاں جب ان کا پریشر ہوتا ہے یہ ریٹیفائی کراتے ہیں, یہاں پہ آگے قانون بنا لیتے ہیں. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کون پوچھنے والا ہے, کون سا ہم نے امپلیمنٹ کرنے ہیں. جب ہم امپلیمنٹ ہی نہیں کریں گے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. تو مین ایشو اگر میں آپ کی بات سے سمجھی ہوں
تو وہ امپلیمنٹیشن کا ہی ہے کہ قانون نافذ نہیں ہم کر پاتے. امپلیمنٹیشن کا بھی ہے, اور جو پرانے لاز ہیں جو بہت بے ترتیب ہیں, جو 22-23 ہیں, ان کو 2-3 لاکھ کے اندر جو ہے نا ایزی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات درست, میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. تاج حیدر صاحب, آپ نے چونکہ ان قانون کے اوپر کام کیا ہوا ہے, مجھے یہ بتائیے کہ ایک سندھ حکومت نے پروملگیٹ کیا تھا 3 ویلفیئر لاز, اور وفاق یہ کہتی ہے کہ کیونکہ سندھ جو ہے اس نے ویلفیئر لاز بنا لیے, تو اس طرح جو بلوچستان, پنجاب, خیبر پختونخوا, انہوں نے اس حوالے سے کوئی لاز نہیں بنائے, تو وہ ان قانون سے محروم ہو گئے, ان کو وہ تحفظ نہیں مل سکا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ قوانین ایسے بھی ہونے چاہیے مزدوروں کے تحفظ کے لیے جو فیڈرل سطح کے اوپر ہو, چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر مسئلہ یہ ہے کہ جو مزدور ہیں وہ بہت ہی خوفناک قسم کے حالات کے اندر کام کرتے ہیں. ہمیں پتہ چلا ہے کہ کس طرح -200 مائنرز ہر سال پاکستان کے اندر مارے جاتے ہیں. دیکھیے, قانون موجود ہے اور قانون سندھ کے اندر بنا. میں اس قانون سے متفق نہیں تھا کیونکہ اس میں بہت سی الجھی ہوئی باتیں تھیں, لیکن میرے دوست کہنے لگے کہ تاج بھائی یہ قانون پاس ہو جائے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے, وہ قانون پاس ہو گیا, لیکن کیا قانون جو ہے وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ کیا قانون بے روزگاری کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ یا جو فیکٹریاں اس وقت کارخانے بند ہیں, کیا قانون ان کو چلا سکتا ہے؟ نہیں. یہ بنیادی باتیں ہیں. یا یہ کہ ایک جو بڑی مسئلہ آیا تھا یحییٰ خان کے زمانے میں کہ انہوں نے ادارے میں ایک سے زیادہ یونین بنانے کی اجازت دی تھی اور اس طریقے سے مزدوروں کی طاقت کو تقسیم کیا تھا. میں تمام مزدور لیڈروں سے بار بار کہتا رہا, اور وہ ایگری کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہر ادارے کے اندر ایک ہی یونین ہونی چاہیے. لیکن پھر جس وقت اس پہ عمل درآمد کی بات آتی ہے, ہاں میں ڈاکٹر اعزاز نذیر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے جتنی ان کی یونینیں تھیں اس میں انہوں نے یہ کیا کہ ادارے میں ایک ہی یونین ہوگی. مگر قدغنیں بھی تو لگی ہیں نا تاج حیدر صاحب, کئی دور سے گزرے جہاں قدغنیں لگی ہیں یونینز کے اوپر. نہیں, قدغنیں لگتی ہیں, لیکن قدغنوں کا آپ اگر مقابلہ کرتے ہیں تو مزدوروں کے اتحاد سے. میں 8 یا 9 سال کا تھا تب میں نے کمیونسٹ مینیفیسٹو کی آخری لائن پڑھی تھی کہ دنیا کے مزدوروں متحد ہو جاؤ. اب اگر میں فیکٹری کے مزدوروں سے کہتا ہوں کہ آپ صرف ایک یونین کر لیں اس فیکٹری میں, تو اس میں کے اندر پرابلم ہوتی ہے. یہ ہماری ایک اندرونی کمزوری ہے جس کو ہمیں اوورکم کرنا ہے. لیکن جو دوسری چیزیں ہیں جو کہ میں نے اشارہ کیا کہ جو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, یعنی ملک کے اوپر ایک درآمدی لابی جو ہے وہ قابض ہو گئی ہے. تاج حیدر صاحب قطع کلامی معاف, مجھے یہاں پہ وقفہ لینا ہے, مگر آپ نے ایک اہم بات کی ہے, آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے, مگر اس سے پہلے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ پروونسز کے ہاتھ میں ہے کہ کم از کم جو مزدوروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جی ایک مقرر وقت ہوتا ہے جہاں وہ کام کر سکتے ہیں, وہ 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتے, وہ بہت ہی ڈینجرس انوائرمنٹ کے اندر کام نہیں کر سکتے, یہ تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا؟ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ملیکہ صاحبہ یہ بتائیے کہ جو قانون ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب, حسن رانا صاحب, کہ اتنے زیادہ قانون ہیں کہ ایک مزدور کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا جو حق ہے وہ کہاں جا کے مانگے اور کون سے قانون کے تحت مانگے. تو آپ لوگ اگر اس کو سمپلیفائی کر دیں فیڈرل لیول کے اوپر, پھر صوبوں کو کہیں کہ جی آپ امپلیمنٹ کریں, یہ ہر صوبے میں ڈیفرنٹ قانون چلتا آ رہا ہے. دیکھیے منیزے, میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گی. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو لیبر لاس کا سبجیکٹ ہے, پروونشل سبجیکٹ آفٹر دا 18th امینڈمنٹ, اور ڈیوالو سبجیکٹ کے اندر ڈفرینٹ قوانین ہیں. آپ کے پاس فیکٹریز ایکٹ ہے, پیمنٹ آف ویجز ایکٹ ہے, سوشل سیکورٹی ایکٹ ہے, ورکرز کمپنسیشن ایکٹ ہے. عام آدمی کے لیے, ایک لیبر کے لیے اس سارے ریجیم کو سمجھنا آبویسلی مشکل ہوگا. اینڈ سکسیسو گورنمنٹس کا فیلئر ہے کہ انہوں نے ایسے ہولسٹک لاز انیکٹ نہیں کیے جن کے تھرو لیبررس کو پروٹیکشن مل سکے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے بہت ساری کنونشن سائن کی. ہماری کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ فورس لیبر نہیں ہونا چاہیے, فریڈم آف ایسوسیشن دیتی ہے, ہماری اپنی فنڈامنٹل رائٹس لیبررس کی رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. تو ہم اپنی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن بھی کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں ان کی بھی وائلیشن کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. ہم نے پنجاب گورنمنٹ نے, میں آپ کو تھوڑی سی لسٹ کر دیتی ہوں انیشیٹیوز جو ہم نے لیے ہیں, بٹ آئی تھنک پروونشل گورنمنٹس کو وفاق کے ساتھ مل کے وی کین میک اے پارلیمنٹری کمیٹی آن اٹ.
کہ ہم کوارڈینیشن کمیٹی بنائیں, اس کے اندر لاس کو سمپلیفائی کریں. یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. اس کے اندر منسٹری آف لا انیشیٹو لے سکتی ہے, ود ادر پارلیمنٹیرینز, کراس پارٹی سپورٹ ہونی چاہیے. یہ ایک نیشنل ایشو ہے, سینیٹرز بھی آ سکتے ہیں, بٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بہت سارے انیشیٹوز دیے ہیں. ایک ہم نے لیبر پالیسی بنائی ہے ریسنٹلی آفٹر کمنگ انٹو گورنمنٹ. اس کے علاوہ ہم نے چائلڈ پروٹیکشن لا بھی پاس کیا ہے فار لیبرز. اس کے علاوہ ہم نے ورکرز ویلفیئر فنڈ کا اندراج کیا ہے. سوشل سیکورٹی ہاسپٹلس بنائے, رحیمیہ خان میں ایک ہاسپٹل بنایا ہے. اسی طرح بہت سارے, اور میرج فنڈ دیا ہے. جو بیسک چیزیں ہیں نا وہ تو آپ کے سامنے ہم نے دکھا دی کہ آپ نے کہا کہ جی پنجاب کے اندر 16,500 ہے منیمم ویج, ٹھیک ہے نا, تو اب 7,000 وہاں پہ جو مزدور ہیں وہ لے رہے ہیں. عباسی صاحب, اگر یہ اس طرح کی کمیٹی بناتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ظاہر ہے اس کے اندر انٹرسٹڈ تو ہوگی, مگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بن سکتی ہے اور اس کو سمپلیفائی کرنا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک وہ حسن رانا صاحب کی جو بات میں سمجھاؤں کہ وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی ہو گئی ہے کہ ہم اگر کوئی لا بناتے بھی ہیں وہ اس کی لینگویج وہ ہے جو عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی. ہمارے یہاں ہم بڑے ان بدقسمت ملکوں میں ہیں کہ جب کانسٹیٹیوشن لکھا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ 15 سالوں کے اندر اندر آپ نے ہر چیز اردو میں کر لینی ہے اور وہ لینگویج بتائیں جو عام آدمی کے لیے آسان ہو. ہمارے یہاں یہ ایک ٹرینڈ ایسا ہے کہ اردو بولنا ہم تو ہی سمجھتے ہیں. دنیا کا کوئی ملک مجھے بتا دیں جو ملک اپنی زبان, یہ عربک ہو, کوئی چائنا ہو, میں کوئی ملک بتا دیں جو اپنی لینگویج پہ فخر نہ کرتا ہو, صرف پاکستان کے. مگر اب یہ قانون کا کیا کریں گے جو اتنے سارے قوانین بن گئے ہیں مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا؟ میں باہر پڑھتا تھا تو مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ انگریزی بڑی اچھی بول لیتے ہیں, تو میں نے کہا جی ہمارے کورس میں انگریزی بولتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے وہ انگریزی سمجھتا ہے, تو میں نے کہا نہیں. اس نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کیا کریں. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا کہ کتنا انفیئر ہے کہ جس کی بیاہ پہ آپ کیس لڑ رہے ہو تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا اب کوئی تجویز دیں نا سینیٹر صاحب, کوئی تجویز دیں اس معاملے. میں تجویز یہی دے رہا ہوں کہ اگر ہمیں بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں اس لا کو سادہ کرنا چاہیے تاکہ عام آدمی کو اپنے حقوق کا پتہ ہو کہ قانون پاس ہے تو میرا حق کار میں نے کس سے مانگنا ہے. ایک نمبر 1. نمبر 2, یہ جو بخاری صاحبہ نے کہی ہے یہ بڑی اچھی تجویز ہو سکتی ہے کہ کل آپ نیشنل اسمبلی کا حال دیکھیں. ایک لا, اچھا لا نہیں, انہوں نے کیا اس کے ساتھ اشر کیا, یہی انہوں نے سینٹ میں کیا ہے. شیری رحمان صاحب ایک بل لے کے آئی تھی, میرج ریسٹرینٹ ایکٹ. ان کی حکومت, ساری حکومت نے وہاں جا کے, ان کے منسٹر نے اس کو اپوز کیا, ان کے سارے لوگوں نے اپوز کیا. یعنی ان کو تو خود نہیں پتا ابھی تک, ان کو خود نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پارلیمنٹ کا جو آج ماحول بنا ہوا ہے, جو آج بھی 7-8 مہینے ہو گئے, ایک بل جو ہے وہ ہم پاس نہیں کر سکے. نہیں حکومت دیکھیے یہ ضرور ہے کہ ہمیں آئسولیشن میں تو ہم کام نہیں کر رہے اور ہمیں ود ان دا پارلیمنٹ ہی کام کرنا ہوگا. مجھے تاج حیدر صاحب کے پاس بھی جانا ہے. تاج صاحب, بات یہ ہے کہ جس طرح سینیٹر عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون بھی موجود ہے, کورٹس بھی, عدالتیں بھی موجود ہیں, لیبر کورٹس موجود ہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتا کہ موجود ہیں, مگر وہاں پہ کیا ایک عام مزدور کی رسائی ہے؟ اویئرنیس بھی نہیں اور رسائی بھی نہیں ہے. دیکھیے ایک سیدھی بات ہے کہ اگر قانون کے اندر لوپ ہولز ہیں تو ریاست اشرافیہ کے لیے کام کرتی ہے. اگر آپ نے ورکر کی جو تعریف ہے وہی ڈیفینیشن یہ رکھی ہے کہ جس میں ٹھیکیداری نظام کے تحت بھی ورکر آ سکتا ہے تو پھر وہ ٹھیکیداری نظام چلے گا, یونین کا نظام نہیں چلے گا. اس وقت صرف 3% ورکر ہیں کہ جو یونینوں کے اندر ہیں. جو معاشی حقائق ہیں وہ بہت زیادہ دے آر دا ڈٹرمننگ فیکٹرز. اب ورکر ویلفیئر فنڈ ہے, ورکر ویلفیئر فنڈ صوبوں کو کیوں نہیں دیا جا رہا؟ جو EOBI ہے, ایمپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ کا جو قانون ہے اور جو فنڈ ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ دونوں فنڈ قائم کیے تھے, یہ صوبوں کو کیوں نہیں دیا جا رہا؟ عباسی صاحب میرے ساتھ کمیٹی آن ڈیولوشن میں تھے, ہر صوبے میں جا کے یہ بات ہوتی تھی, لیکن پھر ورکر ویلفیئر فنڈ کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں تاج صاحب اصل میں ایسا ہے کہ آپ کے ہاں پختون لیبر ہے اور وہ ریٹائر ہو کے چلا جاتا ہے اپنے صوبے میں واپس. ہم نے کہا اس کا جو بھی بینک اکاؤنٹ ہے ہم کمپیوٹر کا انٹر دبائیں گے وہ کریڈٹ ہو جائے گا, ایسی کیا بات ہے؟ مگر تاج حیدر صاحب صرف ایک بات بتائیں کہ پھر یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی نے نہیں دیا تھا نا آپ کو, جو بھی آپ ورکر ویلفیئر فنڈ کی بات کر رہے ہیں وہ جو فنڈز تھے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے نہیں آپ کو دی, یہ کلیئر کر دیں. نہیں, پاکستان مسلم لیگ کی بھی نون حکومت تھی, لیکن یہ کہ 2 سال ہماری بھی حکومت رہی. اور یہ جو ورکر ویلفیئر فنڈ تھا یہ صوبوں کو ٹرانسفر نہیں ہوا. صوبے سندھ کے اندر EOBI کا بھی قانون بنا ہے, ورکر ویلفیئر فنڈ کا بھی قانون بنا ہے, لیکن یہ کہ ساری لائبلٹیز وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. اور پھر جو اقتصادی حالات ہیں
یعنی جو نچکاری ہوئی ہے، جس طریقے سے یہ فیکٹریاں بند ہوئی ہیں جو قومیائی گئی ہیں، جس طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر کی فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، اس نے ملک میں بڑی شدت سے بے روزگاری پیدا کی ہے. یہ بات آپ کی درست ہے تاج صاحب، یہ بات آپ کی درست ہے، مگر ایک سوال میں آخری سوال رانا صاحب سے کرنا چاہتی ہوں، پھر ہم نے 18ویں ترمیم پہ بھی آنا ہے. رانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وسائل کا فقدان ایک طرف، جو تحفظ لیبر لیڈرز یا لیبر چاہتی ہے، جس قسم کا انوائرمنٹ چاہتی ہے، وہ تو کنٹرول کر سکتی ہے صوبائی حکومت. اس کے اوپر کوئی کنٹرول ہے صوبائی حکومت کا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ صوبوں کے اندر بہتر ہے، کچھ صوبوں کے اندر بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ صرف جو منیمم ویج والا مسئلہ ہے نا، وہ تھوڑا سا انہوں نے بہتر کیا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ نے، یا کچھ لیجسلیشن جو ہے نا وہ کے پی کے گورنمنٹ نے بہتر کی ہے. باقی کوئی معاملہ نہیں ہے، باقی سب یہ سب بہن بھائی ہیں، ایک ہی بات ہے ان کے دل میں ہے، یہ چاہیں تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل یہ سمپلیفائی کرنا یہ تو کوئی میٹر نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ول پاور کی بات ہے، ول اگر ہو تو پھر یہ کر بھی سکتے ہیں. چلیں ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، مگر وقفے کے بعد ناظرین 18ویں ترمیم کے اوپر بھی بات کرنی ہے، چونکہ اس کے اوپر جو صوبوں کا اختیار ہے اور وفاق کا اختیار ہے، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان اختیارات اور وسائل کو لے کر تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے. مجھے یہ بتائیے تاج حیدر صاحب، اس وقت جو ایک تنازع چل رہا ہے سندھ حکومت کا اور وفاق کا، تو اس کے اندر آپ مزید مسائل جو آپ کے ہیں کیسے حل کریں گے؟ چونکہ پولیس بھی جو ہے وہ اب فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اکٹھے دیکھے گی، اور ہسپتال جو آپ کے ہیں کچھ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آ گئے، تو پھر اگر معاملات ہی حل نہیں ہوتے تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں گے، تو وہ کیسے بنیں گی؟ دیکھیے اس میں کمیٹیوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، آئین صاف ہے، 18ویں ترمیم پاس ہو چکی ہے، اس میں جو جس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے. دوسری یہ کہ کام کیا جائے. یہ جو اشرافیہ کو آپ نواز رہے ہیں اور جو کارپوریٹ سیکٹر کی ٹیکس ایویژن ہے اس کے اوپر، یعنی پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ نئے ٹیکس لگائیں اور یہ تمام بات کریں، کلیکشن کو بہتر کریں. اور سندھ ریونیو بورڈ جس طریقے سے کام کر رہا ہے کہ ہم ہر سال سیلز ٹیکس آن سروسز کو 1% کم کرتے ہیں، اور ہمارا ٹیکس جو ہے جو کہ 6 بلین ہوا کرتا تھا آج 91 بلین ہے. تو یہ اور 17 سے ہم اس کو 11 پہ لے آئے ہیں، اور ہر سال ہم، تو آپ کو کلیکشن کو بہتر بنانا ہے. میں کوئی وجہ نہیں دیکھتا کہ ہم 5.5 یا 6 ٹریلین جمع نہ کر سکیں. مگر اس کے اندر صوبوں اور وفاق کو اکٹھے کام کرنا ہوگا نا تاج صاحب؟ دیکھیے اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو ہے اس کے اندر یہ چیز کہی گئی کہ جو وفاق کے ٹیکسز ہیں، جیسے انکم ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس آن گڈز ہے، اس میں صوبہ اور وفاق مل کے جمع کریں ٹیکس. ٹھیک، اور میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں آج. اور یہ کہ مطلب صرف ہمارے ہی صوبے نے نہیں، دوسرے صوبوں نے بھی جی بالکل جو صوبائی ٹیکس ہے اس کے اندر بڑی گروتھ دکھائی. جی بالکل. تو جب تک کہ کلیکشن کو ڈیسینٹرلائز اور وی گیٹ یور پوائنٹ کہ کلیکشن کے اوپر کام کرنا ہے. جی ملیکہ صاحب، تک 18ویں ترمیم کی بات ہے منیز، اس پہ پی ٹی آئی کی پوزیشن واضح ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے تاج صاحب، ملیکہ صاحبہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی آپ سے آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہی ہیں. جہاں تک 18ویں ترمیم کی بات ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کی پوزیشن واضح ہے. ہم 18th امینڈمنٹ کے کچھ آلٹر کرنے کے لیے کوئی چینجز نہیں لا رہے. پہلی بات تو یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، اس کو چینج کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی رولنگز ہے نا جی. سپریم کورٹ کی جو رولنگ ہے، میں آئی ول ڈسکس شیخ زاید ہاسپٹل والی پہ، جو ہاسپٹلز والی رولنگ ہے اس کے اندر سپریم کورٹ نے امپورٹنٹ پیرامیٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں وفاق اور صوبے دونوں مل کر ہاسپٹلز یا کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جہاں پہ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہو، جیسے رائٹ ٹو لائف ہے، اس کے اندر وفاق کو آپ کوئی بھی پروجیکٹ انڈر ٹیک کرنے سے روک نہیں سکتے کیونکہ فنڈامنٹل رائٹ بہت گریو ہوتی ہے. فنڈامنٹل رائٹس تو بہت زیادہ ہے نا. رائٹ ٹو لائف از دا موسٹ فنڈامنٹل آف رائٹس. تو انہوں نے میں نے وہ ججمنٹ پڑھی ہے اس کانٹیکسٹ میں. پھر آپ کا آئٹم 37 ہے جو کہتا ہے کہ وفاق کو یہ پاور ہے کہ وہ کوئی پروجیکٹس پروونسز کے اندر انڈر ٹیک کر لے. تو یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو وفاق اور صوبوں کا آٹونومی
نہیں ہے وہ لیڈ آؤٹ ہے اور اسی لیجسلیٹو لسٹ کے اندر آئٹم نمبر 37 یہ کہہ رہا ہے کہ وفاق کر سکتا ہے یہ کام. We like your point of view جی سینیٹر صاحب اس کے. دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سے بہت زیادہ کھینچاتانی شروع ہو گئی ہے. 18 امینڈمنٹ کے بعد چیزوں کو سیٹل ہو جانا چاہیے تھا اور سیٹل ہونا چاہیے, اور اگر وہاں کوئی ڈسپیوٹ ہونا چاہیے تھا تو وہ سی سی آئی میں آ کے ڈسکس ہونا چاہیے تھا, اور سی سی آئی کی میٹنگ کے لیے کہ چیف منسٹر بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ معاملہ آپس میں بیٹھ کے طے کرنے کا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ہمیں آپس میں بیٹھ کے حکومت کو, فیڈرل گورنمنٹ کو زیادہ اس کا کام ہے, اس کو اپنے صوبوں کی توجہ دینی چاہیے. اور جو ان کا اتنا قصور نہیں چونکہ یہ تو سپریم کورٹ کی رولنگ ہے. میں نے کسی کا قصور نہیں کہا, میں ویسے جو ان پرنسپل بات کر رہا ہوں کہ وہ ڈسکشن ہونی چاہیے. پھر اگر ہاؤس آف فیڈریشن ہے جو چاروں صوبہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے سینٹ, اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہاں آ کر ہمیں آپس میں ڈسکس کرنی چاہیے, اس پہ بات کرنی چاہیے, بات کر کے آپ چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے. اگر ساری صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومت کیا ہیں, وہ حکومتیں اسی لیے ہیں کہ اسٹیٹ کے اندر جتنے انسٹیٹیوشن ہیں وہ لوگوں کی خدمت کریں, لوگوں کے لیے بہتری لا سکیں. تو اب کہیں سے بھی اگر بہتری آتی ہے تو اس کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے. لیکن جو صوبوں کو اختیار ملے ہوئے ہیں, جو صوبوں کو خود مختاری ملی ہوئی ہے, اس پہ کسی قسم کو کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور وہ کہہ رہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آنی چاہیے بات. اور دوسری بات منیزہ یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ سب پر سے کوئی پرابلم نہیں, اس کی امپلیمنٹیشن پور ہوئی ہے, اس سے پاکستان کی عوام سفر کر